अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। जो बयानिया है उसको ओवरऑल जो मुल्क के अंदर बातचीत चल रही है उसको कंट्रोल करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उनको बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं। और अब आप देख रहे हैं बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन लोगों के जहनों के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं छोड़ रही होती हैं। लेकिन जो हालिया PTI का एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद हमें ये बेयकीनी हुकूमत के अंदर मज़ीद इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मकामी और आलमी मीडिया ने हुकूमती दावों पर बड़े सवालिया निशान उठाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय जो भी दावा, जो भी खबर सामने आ रही थी उसको फेक न्यूज़ और डिजिटल टेररिज्म करार दिया गया। अब जो एहतजाज के दौरान हमारा जो रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तानी प्राइवेट TV चैनल्स हों या अखबारात हों, उसके ऊपर एक खामोशी छाई रही, बिलखुसूस TV के ऊपर। और जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो बहुत कमज़ोर था, उसमें बहुत सारे इबहाम थे। फिर उसके अलावा मालूमात को दबाए जाने की वजह से हमने देखा कि फ़ेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का एक बाज़ार गर्म रहा। आम आदमी असल हक़ाइक़ जो है, असल ख़बर जो थी उस तक उनकी रसाई क्योंकि TV के ज़रिए मौजूद नहीं थी, तो उसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली हर तरह की ख़बरें हों, खा वो मन घड़त फेक न्यूज़ थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर फैलाई हुई ख़बरें थीं, उस सब का वो बराह रास्त निशाना बने, बहुत ज़्यादा बेयकीनी फैली। एक सबसे बड़ा नुकसान इसका रियासत को ख़ुद को हुआ, उनका मौक़िफ़ उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। और दूसरा हमारी सहाफ़ती साख को हुआ, सहाफ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो दुरुस्त बात भी करें तो कोई आम आदमी उस बात के ऊपर यकीन करे। उसके बाद अब जो हुकूमत है उसने कानूनी तौर पर मीडिया के ऊपर बाकायदा पाबंदियां लगाने की तैयारी पकड़ ली है। इसके लिए शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसने उसी जो पीका ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम लाने का फ़ैसला किया है, जिसको उन्होंने काला कानून करार दिया था। इसकी बुनियाद खुद उन्होंने 2016 में रखी थी, पीका की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। और फिर PTI ने जब उनके खिलाफ इस्तेमाल किया इसको, ज़ेरे एताब आई मुस्लिम लीग नून, तो फिर उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे इसके लिए काला कानून के। नई जो मुजवज़ा तरामीम है उसके हवाले से कोई ड्राफ्ट हमारे सामने तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक रियासत या रियासती अहदेदारों के खिलाफ मन घड़त खबरें देने पर 5 साल कैद और भारी जुर्माना। फिर फेक न्यूज़ क्या होगी और उसकी सज़ा कितनी होगी, इसका तयन एक ट्राइब्यूनल करेगा। इसमें हाई कोर्ट का जज और या फिर उस ओहदे का अहल कोई शख्स, फिर एक सहाफ़ी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शामिल होगा। अब हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट भी एक इस्तिलाह है, वो उसके एतबार से भी इसके हवाले से बातचीत की जा रही है। अब PTI हम देख रहे हैं कि PTI ने जो हालिया एहतजाज किया, इस हवाले से भी हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है। सोशल मीडिया के हवाले से खबरें चलती रहीं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील दी गई है जो कि ऐसे अफराद, गिरोहों और ऑर्गेनाइजेशंस की निशानदही करेगी जो कि रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने और फेक न्यूज़ फैलाने में मुलव्विस होंगे। हुकूमत का ये एक इल्ज़ाम रहा है कि बहुत सारे लोगों ने रियासत मुखालिफ बयानियाँ प्रमोट करने में मदद दी। अब ये जो टास्क फोर्स है इसमें मुतालिका वजारतों के नुमाइंदगान होंगे, PTA के चेयरमैन होंगे और फिर इसके अलावा खुफिया इदारों के अफसरान को भी शामिल किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की इस टास्क फोर्स में। अलबत्ता एक और जो डेवलपमेंट है वो कल की है। दहशतगर्द तंजीमों की जो सोशल मीडिया के हवाले से प्रेजेंस है, उसकी उनकी मौजूदगी है, ये यकीनन बहुत सालों से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी एतबार से। इसको अगर हम देखें, इससे निमटने के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो नेशनल एक्शन प्लान की कमेटी, राब्ता कमेटी का कल अहम इजलास हुआ है और इसमें फैसला हुआ कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ताउन से इन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। अब बहस मुल्क के अंदर ये चल रही है कि ये जो तमाम इक़दामात हुकूमत एक के बाद एक सामने लेकर आ रही है, क्या ये वाकई फ़ेक न्यूज़ या दहशतगर्द तंजीमों से निमटने के लिए हैं या फिर हुकूमत इसकी आड़ में इख्तिलाफ़ राय को दबाना चाहती है, बिलखुसूस जो सियासी मुखालिफिन हैं उनकी राय को दबाना चाहती है। आज रोज़नामा डॉन का इदारिया बहुत इस हवाले से इसी मामले पर सवालात उठाता है और कुछ अहम सवालात उसमें उठाए गए हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। इदारिये के मुताबिक हुकूमत रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाने और कवानीन में तरामीम करवाने के लिए किसी न किसी मिशन पे है, जिसका मकसद इख्तिलाफ राय को दबाने की एक और कोशिश है। 5 साल कैद की सज़ा खौफ और सेल्फ सेंसरशिप का माहौल पैदा करेगी, जो क्योंकि रिवायती मीडिया को बढ़ती हुई पाबंदियों और मुआशी दबाव का सामना है, लिहाजा शहरियों ने मालूमात तक रसाई और इजहार राय के लिए सोशल मीडिया का रुख किया है। इदारिये में यह भी कहा गया है कि रियासत आज़ादी इजहार राय को दबाकर अफवाहें फैलाने और साजिशी नजरियात के माहौल को फ़रोग देती है। हुकूमत को यह तजवीज़ दी गई है इस इदारिये
چاہیے میں کہ سخت اقدامات کے بجائے اوپن ڈائلاگ کے کلچر کو فروغ دیا جائے اور شہریوں کو حقوق اور فکشن میں جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، اس میں اور فکشن میں فرق کرنے کے قابل بنایا جائے۔ روایتی میڈیا کی آزادی کو یقینی بنا کر اس کی ساکھ بحال کرنا ہوگی۔ یہ تمام تجاویز اس آج کے ایڈیٹوریل میں ڈان اخبار کے پیش کی گئی ہیں۔ ہم پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ ریاست کو اختلاف رائے خواہ وہ روایتی جو میڈیا ہے اس سے ہو یا پھر سوشل میڈیا پر ہو، اس پر پابندی لگانے سے کوئی فائدہ ہوگا یا اعتماد میں مزید فقدان بڑھے گا؟ پھر ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ریاستی جو اقدامات ہیں یا حکومتی اقدامات ہیں، اس سے عوام کا صحافیوں پر سے اعتماد کیسے اٹھ رہا ہے اور اس سے صحافت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ہم نے ماہرین کو آج دعوت دی ہے، بالخصوص صحافتی تنظیموں کے نمائندگان۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما آصف رشید چودھری صاحب، آپ سیکرٹری ہیں RIUJ کے، ارشد انصاری صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کریں، سیکرٹری جنرل PFUJ، اور ہمارے کالیگ سینئر صحافی شاہزیب جیلانی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ میں انصاری صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ ہم نے ابتدائیہ میں بتایا کہ 2016 میں نون لیگ کی طرف سے ہی پیکا کے قانون کی بنیاد رکھی گئی، پھر اس کے بعد آپ نے اور ہم سب نے دیکھا کہ PTI کے دور میں ان کے اپنے کارکنوں کے خلاف اس کا جب استعمال ہوا تو وہ آ کے صحافتی احتجاج میں بھی بیٹھے، مسلم لیگ نون کے قائدین، اور ہمارے ساتھ آنسو بھی بہائے گئے۔ اب جو ہے ان کا جذبہ ایک بار پھر سے ابھرا ہے کیونکہ ان کی ایک 1 پیج کی حکومت ہے اور وہ ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں پیکا میں۔ تو کیا رد عمل ہے PFUJ کا اس حوالے سے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ آپ نے آج پروگرام کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پیکا ایکٹ 2016، اس میں جو ترامیم آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی جو بات کی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب نے ایک ڈیفیمیشن بل جو ہے اس کو متعارف کرایا کہ کہیں نہ کہیں سے آپ اپنی ہماری آزادی جو ہے اس کو سلب کرنے کی جو ہے وہ حکومتی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ جو پیکا کے اب ترامیم جو آ رہی ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اگر وہ جرمانہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک ٹرائبونل دیکھے گا۔ اس ٹرائبونل میں آپ نے پہلے بتایا کہ جج صاحب ہیں، یہ ہے وہ، ان میں کچھ 6 ممبر ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی ہے، ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایک چیئرمین ہوگا، 6 ممبر ہوں گے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہماری آن لائن جرنلزم پہ بہت بڑا ایک کلاڑا لگے گا۔ یہ بیسیکلی ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، یہ بیسیکلی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے آج ہی افسا اس پہ ہم نے ایک جو ہے وہ مذمتی پریسٹیج بھی بڑا جاری کیا، جس پہ ہم نے بتایا ہے کہ ہماری ریزرویشنز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر ایک جو آن لائن جرنلزم ہو رہی ہے آج کل، اس کے وہ تو بالکل یہ بند کر دیں گے۔ انہوں نے بالکل اٹیک کرنا ہے آ کے آن لائن جرنلزم پہ۔ اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا کہ وہ ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا پلس سوشل میڈیا، اخبارات تک کا تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ پہلے بھی ہم جب ڈیفیمیشن بل آیا، یہ پیکا کے خلاف ہم نے بہت مظاہرے کیے۔ یہی نون لیگ کی حکومت تھی جو برملا یہ کہتی تھی کہ یہ PTI کا کام ہے اور یہ ہم نے نہیں کیا، پھر اس میں آ کے انہوں نے اور ترامیم کی۔ اب جو ہیں، جو ابھی آپ نے کہا کہ جیسے ہمیں ابھی ایگزیکٹ پتہ نہیں، لیکن جو ترامیم جو پرپوز کی جا رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ 5 سال کا ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ، ٹرائبونل کے سامنے پیش ہونا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک تو فیک نیوز کی بات ہے۔ فیک نیوز ایکچولی ہے کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دے گورنمنٹ، کیا فیک نیوز میں کیا ریاستی ادارے، ریاست کے لوگ، ان کے منسٹرز، ان کے سینیٹرز، ان کے MNAs، کیا یہ بھی ہوں گے؟ کیا ان کو بھی 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا؟ یہ روز جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، وہ اپوزیشن ہو وہ گورنمنٹ ہو۔ ابھی یہ کل میں نے دیکھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں، فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے تھے، حامد میر صاحب نے دکھایا کہ یہ دیکھیں 3 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، وہ یہ پولی کلینک سے، پمس سے اور پولی کلینک۔ انہوں نے کہا جی، اور یہ تو انہوں نے خود ہی مارے ہوں گے۔ کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ کیا واڈا صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ تو PTI کے لوگوں نے قتل کیا؟ یہ انصاری صاحب اس طرح اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر جرمانے ہوئے تو سب سے پہلا کہیں وزیر اطلاعات کوئی نہ ہو جائے جس قسم کے اسٹیٹمنٹ سر، یہ روز وزیر اطلاعات ہوں یا ان کے منسٹرز ہوں، یہ روز لوگوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں، یہ روز لوگوں کو کہتے ہیں یہ قاتل ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ کم از کم یہ تو بات بتائیں کہ ان کو کون پکڑے گا؟ ریاست کے لوگوں کو، ریاستی اداروں کے خلاف یہ پیکا ایکٹ لاگو ہوگا؟ میرا ہی کوشچن ہے۔
انصاری صاحب، میں آپ سے ضرور آگے جا کے اس پہ بات کرنا چاہوں گی. کئی چیزوں میں آپ کی اور ہماری ڈیفینیشن میں اور حکومت اور ریاست کی ڈیفینیشن میں بہت فرق ہے. آپ نے بار بار لفظ استعمال کیا آن لائن جرنلزم یا ڈیجیٹل جرنلزم کا، لیکن آن لائن ہونے والی تمام ایکٹیویٹی کو ہماری ریاست کہتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. آصف صاحب، اب ایک تو یہ بیک گراؤنڈ پیکا کا، پاکستان کے لوگ اس آرڈیننس کا، اس ایکٹ کا نام سنتے آئے ہیں، کچھ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جینوئنلی مریم اورنگزیب صاحبہ کا نون لیگ کا ایک برین چائلڈ تھا جب اس 2016 میں یہ لایا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس کو اسی طرح ویلکم کیا گیا. تو یہ آئیڈیا بنیادی طور پہ ان سیاستدانوں کا ہی ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے جہاں پر بحث اور اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوتی؟ یہ بیسیکلی آئی ٹی منسٹری کا تھا اور انوشا رحمان جو تھیں وہ لے کے آئی تھیں، لیکن جب بھی ہماری ان سے بات ہوئی ہمیں معلوم چلا کہ انہیں اس کی کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ کہیں اور سے آیا ہے. جب ہم ان سے ڈیبیٹ کرتے تھے تو وہ اس کے دفاع میں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کا اپنا ڈرافٹ ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. تو انوشا رحمان بہتر بتا سکتی ہیں کہ انہیں یہ ڈرافٹ کس نے دیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے بلڈوز کر کے اس کو لے کے آئے تھے. بعد میں پھر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہاں مریم نواز بھی ایڈمٹ کیا تھا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہماری غلطی تھی جب ان کے اپنے کارکنوں کے اوپر یہ لگا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے اس غلطی کا یہ ازالہ کیا کہ اب حکومت میں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ پیکا کے اندر مزید ڈریکونیل انہوں نے اس کے اندر شکیں ڈال رہے ہیں، بلکہ پنجاب کا جو ڈیفیمیشن کا لا ہے وہ بھی وداؤٹ اینی کنسلٹیشن وہ جو ہے لایا گیا. اب اس اتھارٹی کی بات کافی پہلے سے ہو رہی تھی، اور یہ اتھارٹی جو ابھی بنائی جا رہی ہے ڈیجیٹل رائٹس کی اتھارٹی، یہ کافی ہم نے اس پہ پہلے بھی سنا تھا. تو ہماری ایک باضابطہ میٹنگ ہوئی تھی، عطا تارڑ صاحب تھے اور انہوں نے بڑا جنٹل ایک ہمیں ایک پرومس کیا تھا کہ جو بھی ڈرافٹ ہوگا وہ آپ سے پہلے شیئر ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو ٹیبل کریں گے، پارلیمان میں لائیں گے، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں گے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ تو شیئر نہیں ہوا، لیکن میڈیا میں یہ چیز آ چکی ہے کہ اس طرح کا ڈرافٹ ہے اور حکومت بھی اونرشپ لے رہی ہے، وہ انکار نہیں کر رہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے انکار نہیں آیا کہ یہ بات. دیکھیں مسئلہ یہ ہے فیک نیوز کیا صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں فیک نیوز ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں. لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ایک باڈی کے اندر بیٹھیں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ فیک نیوز کیا ہے اور صحیح نیوز کیا ہے. مجھے بتائیں یہ کیا سیکیورٹی مائنڈ سیٹ بتا سکتا ہے کہ کون سی خبریں جو ہیں وہ جانی چاہیے اور کون سی نہیں جانی چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ اس کو جنرلی، سب سے پہلے تو ہمارا اعتراض یہ ہے حکومت کے ساتھ کہ ہم دنیا کے ان 3 ممالک کی فہرست میں ہیں جہاں پہ رائے کو قابل دست اندازی پولیس رکھا گیا. دنیا میں نہیں ہے. 2 افریقہ کے ممالک ہیں، تیسرا پاکستان ہے، جہاں پہ اگر آپ کی رائے کسی کو غلط لگے گی تو آپ کو آ کے ایف آئی اے پکڑ لے گی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ کی رائے ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ صحیح بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنی رائے کے لیے جواب دیں. ہم قطعاً مادر پدر آزادی کے قائل نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز کا سب سے بڑا وکٹم صحافی ہوتا ہے. آپ ہوتی ہیں، آپ کوئی رائے لکھتے ہیں، نیچے وہ سیلز ہیں بنے ہوئے جو آ کے جن کا کام ہے کہ فلاں قسم کی رائے کو گالی دینی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں آپ کیسے اس چیز کو 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ اربوں روپے لگا کے کس نے ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا تھا؟ کس نے بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ بیانیہ دیا ہماری یوتھ کو کہ پاکستان میں صرف ایک آدمی ایماندار ہے باقی سب چور ہیں؟ تو جب آپ نے خود اس کے اوپر اربوں روپے لگا کے ایک بیانیہ تیار کیا ہے تو اب آپ اس کا حل یہ نکال رہے ہیں کہ جو آئے گا اس کو ڈنڈا ماریں گے. آپ کے پاس تو ڈنڈا مارنے کے لیے اتنے لوگ نہیں ہوں گے. سوشل میڈیا کے آپ ہمیشہ اس کا حل ریئیکشنری ہو کے یا ہر چیز کا حل ڈنڈے میں نہیں ڈھونڈا جاتا. آپ کو چاہیے تھا کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرتے. آپ اس کے اوپر جو اگر آپ ایک باڈی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس شعبے کے ماہرین کی رائے کو لے کے آئیں جو اس کے اندر بیٹھیں اور وہ بتائیں کہ فیک نیوز کیا ہے، قومی سلامتی کے خلاف کیا ہے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، اس پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہم جرنلسٹوں کے لیے کیا کارروائی ہونی چاہیے. اس پہ آپ ضرور آپ بات کیجیے گا. میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ بات کریں کہ یہ نہیں ہے کہ سب بالکل ٹھیک بات ہی کر رہے ہوتے ہیں. بہت بے یقینی بھی پھیلتی ہے، بہت سی باتیں جو سوشل میڈیا پہ کہی جاتی ہیں اور غلط خبریں بھی ہوتی ہیں. شاہ زیب جیلانی صاحب کی طرف کا کامنٹ میں ضرور چاہوں گی. جو ہم نے بات کی ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو تفصیلی زیب جیلانی صاحب کا کہ ان کو کیا نظر آتا ہے کہ اس کا نشانہ بنیادی طور پر کون ہوگا جو حکومت قوانین میں ترامیم کرنا جا رہی ہے. شارٹ بریک کے بعد
ब्रेक के बाद खुश आमदीद हम बात करें। हुकूमत मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाना चाहती है और इस हवाले से पीका जो तरमीम है, पीका एक्ट है, उसके अंदर तरमीम करने जा रही है। इस हवाले से बाज़ाब्ता खबर तो अभी तक हुकूमत की तरफ से तो बाज़ाब्ता ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लेकिन खबरों की हद तक ये बात है। शाहज़ेब जिलानी साहब, अब आपकी नज़र में कौन आपको इसका इस वक्त जो मौजूदा हक़ाइक़ हैं, सियासी हों या दीगर, कौन इसका निशाना आपको नज़र आता है? आप और हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अपने नाज़रीन से मुखातिब हैं, हम तो काफ़ी सुलझे हुए और काफ़ी बिहेव कर रहे हैं कुछ अरसे से, जैसा कि एहतजाज के दिन पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया पे हमारे नाजरीन जानते हैं कि ऐसा माहौल था जो कई साल पहले कहा जाता था PTV पे जो कुछ भी हो रहा हो मुल्क में, अमरीकी सुंडी के बारे में प्रोग्राम हो रहा होता है। तो अब आप ये बताइएगा कि आपको क्या नज़र आता है, इस वक्त मसला कहाँ पर दरपेश आ रहा है जो ये तरामीम की बात हो रही है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लियर है कि हमारी सरकार के लिए पिछले 2 साल से ख़ास करके जो चीज़ दर्द सर है वो सोशल मीडिया पर एक बयानिया है जो इनके काबू नहीं आ रहा। हमारी जो सरकार है वो चाहती है एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन एवरीथिंग। पार्लियामेंट उसके ताबे है, अदलिया को उन्होंने टेम कर लिया, तरामीम करके, कवानीन चेंज करके। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इस पर तो पहले से कदगने हैं, हम उसमें रहते हुए अपना काम करते हैं, बच बचा के अपनी बात हम करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की जो जहत है वो इनके काबू आके नहीं दे रही। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, चाहे वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा हो, वो ट्रोल फार्म्स बनाए गए हों उस ज़माने में, वो सब जो हिकमत अमलियाँ हैं वो नाकाम होती गईं। और पिछले 2 साल में जब से इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से निकाला गया, उसके बाद उन्होंने जो आग लगाई है सोशल मीडिया के ज़रिए, अस्करी क़यादत को जिस तरह से निशाना बनाया है, उनके जो ट्रोल फार्म्स हैं जो मुल्क के अंदर हैं, जो मुल्क के बाहर हैं, उन्होंने हिला कर रख दिया है। उन्होंने नींदें उड़ा दी हैं हमारे फ़ैसला करने वालों को की, और इसलिए वो चाहते हैं कि मज़ीद सख्तियाँ की जाएँ, क़वानीन सख्त किए जाएँ, इंक्वायरियाँ की जाएँ, सज़ाएँ दी जाएँ, जेलों में डाला जाए, प्लेटफॉर्म्स बंद किए जाएँ, इंटरनेट में खलल डाला जाए, फ़ायरवॉल लगाई जाए, साइबर मार्शल लॉ लगाया जाए, क्योंकि वो बयानियाँ बहुत मौसर है। तमाम तर अपनी कोशिशों के बावजूद कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जो हुकूमत में हैं वो सरकार के डिफेंस में आती हैं, एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उसके बावजूद वो बयानियाँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो तो बिल्कुल काबू में नहीं है। हम खुद जब बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो पिछले 1 हफ़्ते के दौरान मेरी जिससे भी बात हुई, चाहे वो कार मैकेनिक हो, चाहे हमारा बाल काटने वाला बंदा हो, उन्होंने कहा जी लाशें तो सैकड़ों हैं, ये तो हुकूमत छुपा रही है। जब हमने कहा कि भाई हमने उसको फैक्ट चेक किया है, हमारे जो इंटरनेशनल मीडिया के कुछ अच्छे दोस्त हैं जो अस्पतालों में गए हैं, DW वाले गए, BBC उर्दू वाले गए, डॉन के हमारे कॉलीग्स गए, तो एविडेंस तो नहीं मिला है कोई कि इतनी मैसिव वहाँ पे किलिंग्स हुई हों। लेकिन बाहर आप सड़क पे जिससे भी बात करेंगे वो सोशल मीडिया देख रहा है, वो AI जनरेटेड इमेज देख रहा है, वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को फॉलो कर रहा है, वो एक बबल में रह रहा है, उसकी जो रियलिटी है वो असल रियलिटी से बिल्कुल हटकर है। तो कहने का मकसद ये कि डिसइंफॉर्मेशन तो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। हमारी सरकार का मसला ये है कि वो ये कहती है कि जी कि डिसइंफॉर्मेशन पे सिर्फ मेरी मोनोपोली होनी चाहिए, सिर्फ मैं अगर किरदार कुशी करूँ, स्कैंडल्स लाऊं, ऑडियो लीक्स लाऊं, सिर्फ मुझे यह हक होना चाहिए और किसी को नहीं। अब मसला ये है कि उनके पल्ले एक ऐसा लीडर पड़ गया है, एक पार्टी पड़ गई है, और उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके कल्ट फॉलोअर्स हैं, वो बिल्कुल उनके हाथ नहीं आ रहे। अब उस सब की सज़ा जो है वो पूरे पाकिस्तान को मिलने जा रही है। जो हम देख रहे हैं, जो इस साल हमने भुगता है 2024 में इंटरनेट के साथ जो हुआ है, जो भी ये फायरवॉल का सिस्टम है, जो खिलवाड़ हुआ है हमारे पूरे IT सेक्टर के साथ, फ्रीलांसर्स के साथ, अब हम सब उसकी कलेक्टिव पनिशमेंट भुगत रहे हैं कि चूँकि PTI वाले जो हैं वो आपके काबू नहीं आ रहे, उनका प्रोपेगेंडे को आप काउंटर नहीं कर पा रहे, तो आप लगा दें, एक साइबर मार्शल लॉ लगा दें। एक ही आपका एक सेक्टर है जहाँ पे लोग अपनी रोज़ी रोटी अपने तरीके से कमाते हैं, क्योंकि मुलाजमतें तो हैं नहीं आपके पास, मईशत आपकी कबाड़ा है। तो अब अगर उनको भी आपने रोकना है इस बहाने कि जी के सब ये बंद करो, तो ठीक है आप कर लें। आप जहाँ पे अमेंडमेंट्स पास कर सकते हैं तो आप ये पीका में भी तरामीम कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं करूँगा अफसा कि हमारी जो गुफ्तगू है, हम अक्सर सिर्फ ये पॉलिटिकल प्लेयर्स में फंस के रह जाते हैं कि नून लीग ये लेकर आई, नून लीग ये कर रही है। ये मत भूलें कि जब खान साहब की हुकूमत थी
پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے اس لاء کی مخالفت کی تھی، جب وہ گورنمنٹ میں تھے 2022 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ بھی یہی کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ پیکا لاء کی جو اس کو آرڈیننس کے ذریعے بدل رہے تھے وہ یہی تھا کہ جی کہ اس کو نان بیلیبل بنانا ہے، سزائیں بڑھانی ہیں تاکہ جو ہے اس کو ہم قابو کریں۔ تو کوئی بعید نہ رکھیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی کرسی پہ بیٹھتا ہے ایز اے جونیئر پارٹنر ہماری اصل سرکار کا وہ یہی کام کرتا ہے پھر آ کے۔ کنٹرول ایسے ایک آبسیشن ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی ان کا نظریہ وہ عوام کے سامنے رکھتے رہے ہوں پہلے، لیکن پی ٹی آئی بہت واضح طور پہ اظہار رائے کہ کوئی اتنے حق پہ نہیں تھی، اوپنلی فواد چوہی صاحب ان کے انفارمیشن منسٹر تھے اور پیکا کی بہت زیادہ حمایت انہوں نے ان پابندیوں کی تھی۔ انصاری صاحب، اب آپ جس طرح جیلانی صاحب نے ایک ریئلسٹک پکچر ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا کر تو حکومت کچھ بھی سکتی ہے، تو پھر قوانین کی ضرورت بھی کیوں ہے؟ جیسا کہ مطیع اللہ جان صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ مس انفارمیشن دے رہے تھے یا فیک نیوز دے رہے تھے، لیکن مقدمہ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت بنایا گیا، منشیات کے تحت پروسیڈ کیا گیا۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سے بالا یا فیصلہ ساز بالاتر ہو چکے ہیں کہ ان کو قوانین بنانے کی بھی اب ضرورت نہیں جس طرح اوپنلی تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ سب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح مطیع اللہ جان پہ اور لاہور میں شاکر روان کو اٹھایا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی قوانین کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ یہ بنانا ریپبلک ہے، یہ کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان لگتا نہیں کہ جس کو چاہے جب مرضی چاہے اٹھا لو۔ اور مطیع اللہ جان کو آپ یہ کہیں کہ اس سے وہ کوئی پتہ نہیں چرس برآمد ہو گئی یا پتہ نہیں کوئی آئس برآمد ہو گئی تو 256 پتہ نہیں گرام، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پھر یاد آ گیا دانہ سنوالا کے اوپر جو پی ٹی آئی کے دور میں 18 کلو ڈالی گئی تھی، تو جس مرضی قسم کی آپ دہشت گردی کا 780 لگا دی اس کے اوپر، یہاں بھی 780 لگا دی، تو میرا خیال ہے کہ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کیا پیکا ایکٹ لانے کی ضرورت ہے؟ آپ جس کو مرضی اٹھاتے ہیں، 2 رات رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون لوگ رکھتے ہیں جو لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ متعلقہ تھانے میں پھینک دیتے ہیں، وہ 780 دہشت گردی کا اور منشیات کا مقدمہ درج کر لیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی حالت میں بھی فیک نیوز کی یہ ایکچولی جو پیکا ایکٹ میں ترامیم ہے یہ ایکچولی ترامیم ہے سوشل میڈیا کے لیے، ڈیجیٹل کے لیے، آن لائن جرنلزم کے لیے، یہ اخبار تو ہے نہیں، اس میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ خود بیٹھی ہیں اور یہ سب ہم جرنلسٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے بار سے نکلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جو ڈیجیٹل پہ ہو رہی ہے۔ اب وہی عمران خان کرنا چاہتے تھے، یہی شہباز شریف کرنا چاہ رہے ہیں، وہی ان سے کروانا چاہتے تھے، یہ کروا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک تازہ خبر دے دوں آپ کے پروگرام میں، لاہور میں ایک سائبر کرائم ایکٹ کے تحت، یہ پیکا ایکٹ کے تحت 2016 ایک مقدمہ درج ہوا لاہور کے 9 صحافیوں پہ۔ ابھی 3 بجے مقدمہ درج ہوا ایف آئی اے میں، اس کا ایف آئی آر نمبر ہے 198/2024۔ اس میں ایک ہماری خاتون جرنلسٹ زنیرہ ماہم بھی ہیں، اس میں سلمان قریشی صاحب ہیں، ہمارے پریس کلب کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، شکیل زائی صاحب ہیں، شراز نثار ہیں، بلال ظفر ہے، عاطف ملک ہے، حماد شاہ۔ اب یہ دیکھیں کہ آج یہ تازہ ایک پرچہ ہوا پیکا ایکٹ کے تحت، لاہور کے 9 صحافیوں پہ بھی اس میں خاتون جرنلسٹ شامل ہے۔ ابھی ہمیں ابسا اس کی بڑی تیاری کرنا ہے، یہ جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں یہ مقدمہ درج کرتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ کے اوپر پیکا بھی 2016 لگے گا، جب ہم بات کریں گے تو پھر ترامیم کے ساتھ لگے گا۔ اس میں ہمیں دیکھیں اب صاحب بات یہ ہے کہ ہم ڈیفیمیشن کے خلاف بھی ہائی کورٹ میں گئے، ہم نے وہاں سے سٹے لیا۔ ہم بھی اگر یہ دیکھیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مادر پدر آزادی ہو، فیک نیوز کو آپ جو ہیں وہ اٹھائیں اور یہ اس کو سوشل میڈیا، یہ ہرگز میرا نہیں خیال کہ اچھے معاشروں میں یہ بات ہوتی ہے۔ فیک نیوز ہے اور یہ ڈس انفارمیشن پھیلانا یہ بھی غلط بات ہے۔ مادر پدر آزادی اس معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا قانون تو بنائیں۔ آپ گلا ہمارا نہ دبائیں کہ ہم بالکل ہی، اس میں ہیومن رائٹس بھی افیکٹ ہوگا، اس میں فریڈم آف سپیچ جائے گا، فریڈم آف ایکسپریشن جائے گا، آزادی صحافت پر ایک کلاڑا لگے گا۔ تو اگر یہ اس قسم کے ترامیم لائیں گے تو پھر عدالتیں بھی کھلی ہیں، پھر ایوانوں کے سامنے احتجاج بھی ہوں گے، پھر ہم دھرنے بھی دیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کے ماحول کریٹ کریں گے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، صحافتی تنظیمیں ایک پیج پہ اکٹھی ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ذمہ دارانہ صحافت کرنی چاہیے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے
انصاری صاحب ٹھیک ہے، مجھے اب یہ جو 2-4 چیزیں ہوئیں اور بڑے سخت اقدامات ہوئے، اس پہ صرف ہونے کا یا بیانات سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا لاہے عمل ہوگا آگے ایک یونائٹ ہو کر صحافتی تنظیموں کا؟ ایک شارٹ بریک کے بعد ہم آصف صاحب سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ریاست کا رول اور ایک آبسیشن ہمارے ہاں جو رہا ہے میڈیا کو یا خیالات کو، اظہار رائے کو کنٹرول کرنے کا، اس کے اوپر تو ہم بات کر رہے ہیں۔ کچھ اپنے احتساب کی بھی اب ہم بات کرتے ہیں۔ آصف بشیر صاحب، یہ جو کچھ بہت عجیب و غریب چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں جو اور کہیں نہیں ہوتی ہیں، ایک مثال تو آپ نے دی، ایک خبر میری نظر سے بھی گزری پنجاب کے صحافیوں کے حوالے سے۔ پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور روڈا جو رورل جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کے درمیان معاہدے کی خبر پچھلے ہفتے سامنے آئی، جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب حکومت 3200 صحافیوں جن کا تعلق آبویسلی پنجاب سے ہے، ان کو میرٹ کی بنیاد پر پلاٹس دے گی۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ ایک تو کیا ہوگا، یہ مریم نواز صاحبہ ڈیسائیڈ کریں گی یا عظمہ بخاری صاحبہ ڈیسائیڈ کریں گی؟ کیوں اس کی گنجائش ہے صحافتی اعتبار سے کہ ہمارے ہاں سالہ سال سے یہ کام ہو رہا ہے؟ اور پھر تیسرا، ایک عام آدمی تو اس خبر کو دیکھ کر یہی سوچے گا کہ صحافی کو رشوت دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا اس کی ڈیفائن کریں گے آپ؟ دیکھیں، ان پرنسپل تو کسی بھی شعبے کے لوگوں کو کوئی بھی ایکسٹرا رعایت دینا جو ہے یا اس کے لیے ایکسٹرا لیجسلیشن کرنا بھی ایون مناسب نہیں ہوتا کسی بھی سویلائز معاشرے میں۔ لیکن ہماری طرح کے جو تھرڈ ورلڈ ہوتی ہے اس میں پھر جب کوئی خاص طبقے زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں خواتین کے حقوق ہیں، تو ہمیں علیحدہ سے لیجسلیشن لانی پڑتی ہے۔ تو جرنلسٹ پاکستان میں جن حالات میں کام کرتے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک سٹرگل رہی ہے مارشل لاؤ میں بھی، اور جیل بھرو تحریکیں بھی چلائی گئی ہیں، آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کا ساتھ بھی دیا ہے جو میڈیا نے۔ تو کسی نہ کسی لیول پہ یہ سوچا گیا کہ صحافی کیونکہ سرکاری ملازم بھی نہیں ہے، کیونکہ سرکاری ملازموں کے لیے ایک اسکیم تھی فیڈرل گورنمنٹ کی امپلائیز ہاؤسنگ، تو اس میں پھر ایک طے کیا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پہلی دفعہ کیا تھا کہ اسلام آباد کے جرنلسٹوں کے لیے ایک کوٹا رکھا تھا، اور وہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا جس میں سینیئرٹی ان کی ایج ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت وہ پلاٹ ملتے تھے۔ بعد میں جو پنجاب حکومت نے ایک پلاٹ دیے تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں، وہ پنجاب حکومت نے ایک لیجسلیشن کی تھی پنجاب اسمبلی نے، اور انہوں نے بڑے شہروں میں صحافی کالونیاں بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ بھی ٹرانسپیرنٹ اس لحاظ سے تھی کہ اس میں پورے پریس کلب کے ممبرز شامل ہوتے تھے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ 4 یا 6 اینکر یا 10 صحافی جو آپ کے منظور نظر ہیں ان کو دیے جائیں یا باقیوں کو نہ دیے جائیں۔ تو اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے ڈیٹیل سے ذرا۔ ابھی جو پلاٹس دیے گئے ہیں کیونکہ لاہور سے متعلق ہیں، تو اس پہ ارشد انصاری صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، وہ اس پہ بہتر آپ کو دیں گے۔ اب یہ تو انصاری صاحب جو ایک ڈیفینیشن ہمیں آصف صاحب بتاتے ہیں وہ ہم سالہ سال سے ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ صحافی اس کے اوپر اپنی تحقیقاتی صحافت کریں۔ بے نظیر شاہ صاحبہ 24 اکتوبر 2024 کو تفصیلی رپورٹ ہے ان کی دی نیوز میں پبلش ہوئی ہے، وہ یہ بتاتی ہیں، اور وہ کافی سالوں سے روڈا کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ یہ کنٹروورسیز ہیں اس کے اراؤنڈ بہت ساری۔ ایک تو انوائرمنٹل امپیکٹ کی جو اسیسمنٹ رپورٹ ہے 2021 کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ 75% یہ جو لینڈ ہے جس کے اوپر یہ ہے، یا یہ ایگریکلچرل لینڈ ہے جہاں پر کراپس مختلف قسم کی ویٹ، رائس اور کارن وغیرہ گرو ہوتی تھی، اس کے اوپر بہت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پھر دوسری بات تھی یہ جو فارمرز ہیں، جس کو ہم ٹی وی پہ کبھی ہمارے ناظرین نے نہیں سنا ہوگا کہ اس کو ہم نے موضوع بنایا ہو، لیکن جو کسان ہیں ان کے بہت سارے تحفظات تھے، کچھ کا الزام تھا کہ بائی فورس اور کچھ کا دیگر حوالوں سے تھا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کا پروجیکٹ ہو اور 3200 صحافیوں کو پلاٹ دے دیے جائیں تو پھر کون سی گنجائش رہ جائے گی کہ ان میں سے کوئی صحافی رپورٹ کرے؟ دیکھیں، اس پہ میری رائے دوسری ہے۔ بے نظیر شاہ صاحب اگر مجھ سے پوچھ لیتی تو ان کی رپورٹ میں کوئی ایسی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اگر میں صاحب تھوڑا سا بتاؤں گا، میں 2004 یہ جو پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایکٹ بنا تھا، یہ 2004 جنوری میں بنا تھا۔ اس کو پنجاب اسمبلی نے یونینیمس پاس کیا تھا۔ اگر ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہوتے تو وہ یہ تو تنخواہیں نہیں دیتے 3 ماہ، جس طرح فوٹوگرافر اور کارکن میرا یہاں بیچارہ مرتا ہے، یہ مجھے پتا ہے اور یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بے نظیر شاہ صاحب نے بالکل ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلے میں نے 2004 میں لاہور پریس کلب صدر تھا، یہ لاہور کی کالونی، اسلام آباد پنڈی کی کالونی، اس کے بعد ملتان، میں تینوں جگہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے۔ پھر شہباز صاحب آ گئے لاہور میں، ہم نے ان سے اور زمین لی، اور اس کے بعد جو اب عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو اب پروجیکٹ دیا ہے،
بینظیر شاہ صاحبہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زمین ہے کدھر. آپ صرف ویسے اگر میں انصاری صاحب ایک چیز اور کوٹ کر دوں اس میں، بینظیر صاحبہ نے یہاں پر صرف یہ اپنا تجزیہ نہیں لکھا ہوا، یہاں پر وہ ایک تو نیو یارک بیس ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیتی ہیں، جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو فارمرز ہیں ان کی فوٹوگرافس ویڈیو ایویڈنس یہ ثابت کرتا ہے کہ کچھ کو چارج بھی کیا گیا کرمنلی اور کچھ کو بائی فورس ان کا یہ الزام ہے کہ ان کو کسی کو کوڑیوں کے باؤ ان سے زمین خریدی. نہیں اس میں ایک منٹ چوہدری صاحب، اس میں یہ زمین روڈا سے لی ہے حکومت پنجاب نے پیسے دے کے. یہ ان سے ڈی سی ریٹ پہ حکومت پنجاب نے زمین پرچیز کی. اس میں لاہور پریس کلب کے کونسل ممبران، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ اس کو 10 مرلے دے دیں، اس کو 9 دے دیں. پہلے ہمیشہ ہر حکومتوں نے صحافیوں کو پوائنٹس کر کے دیے ہیں کہ یہ نون لیگ کا ہے، اس کو 2 کنال کا اسلام آباد میں دے دیں، یہ وہ اس کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نوازا جاتا تھا. اس میں انصاری صاحب مجھے کوئی بریک لینی ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں. اس میں میرٹ کو کیا ہوگا، میں میرٹ بتاتا ہوں آپ کو، کوئی ہوں گے کس بیسس کے اوپر ہوگا. شارٹ بریک اور شاہ زیب جنائی صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ زیب جنائی صاحب، اب جو پہلے بات ہو رہی تھی بریک سے، پنجاب حکومت ہے، کیا یہ جائز آپ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کام کر چکے ہیں، جو صحافتی اصول ہیں اس کے مطابق یہ بات جائز ہے کہ پنجاب حکومت یا کوئی بھی حکومت صحافیوں کو پلاٹس دے؟ اور یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی پنجاب میں، مریم نواز صاحبہ نے آنا تھا، تو اس سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ مخاطب ہوئی صحافیوں سے اور کہا کہ اگر کسی نے آؤٹ آف ٹرن بات کی تو آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے. تو وہ اس پہ بھی بہت واویلا ہوا تھا ہمارے صحافتی حلقوں میں. اب ہم نے گفتگو شروع کی تھی اب ڈیجیٹل رائٹ سے، پیکا سے، اور پھر ہماری گفتگو چلی گئی روڈا کے ایکولوجیکل جو کنسرنز ہیں اس طرف. کہنے کا مقصد یہ آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم صحافی برادری یا میڈیا انڈسٹری جو ہے اس کے اپنے اندر کیا کوتاہیاں ہیں. اور میں بہت احترام کے ساتھ میں انصاری صاحب سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ کسی صحافی کا رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو سرکار کی طرف سے پلاٹ ملنے چاہیے. ہم جب پروفیشن میں آتے ہیں تو یہ جان کر آتے ہیں کہ اس پروفیشن کے مسائل کیا ہیں، یہاں پہ سیلریز کیسی ہیں. کچھ لوگ ترقیاں کر کے اینکر بن جاتے ہیں، کروڑوں کما لیتے ہیں، V8 میں گھومتے ہیں، اور کچھ نہیں آگے بڑھ پاتے، وہ سٹرگل کرتے ہیں. ہمارے میڈیا کے اندر لوگوں کو بالکل تنخواہیں نہیں ملتی. ہمارا جو سٹاف ہوتا ہے، ہمارے کیمرہ مین ہوتے ہیں، پروڈیوسرز ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار جب آئے اور پلاٹ بانٹنا شروع کریں تو ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں. میرے خیال سے یہ ایک انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. ہماری جو جرنلسٹ باڈیز ہیں انہیں بھی اس سے انکار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، فرگیٹ اباؤٹ روڈا، وہ کوئی اور پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور صوبے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ اس وقت یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ یہ مریم نواز کر رہی ہیں اور کہاں پر کر رہی ہیں اور اس پروجیکٹ کے کیا ایشوز ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جب میں کراچی میں ایک رپورٹر تھا ایک اخبار میں، ہماری تنخواہ بہت کم تھی. اس وقت جو یہاں کی سرکار تھی انہوں نے ایک اسکیم نکالی تھی کہ ہم سمندر کنارے ہاکس بے پہ پلاٹ دیں گے اور آپ آ جائیں اور آ کے نام لکھوائیں. میں تو نہیں گیا، ہمارے بہت سارے دوست گئے. میں ان کو جج نہیں کرتا، میں ان کے اوپر کوئی فتوے دینے میں کون ہوتا ہوں. ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. لیکن انسٹیٹیوشنلی میرے خیال سے یہ غلط ہے کہ آپ پریس کلبز کو، آپ جرنلسٹ تنظیموں کو اس طرح سے کوآپٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یار ہماری گورنمنٹ نے تو آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آپ ہمارے خلاف کیوں لکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ جن گورنمنٹس کو ہمیں اکاؤنٹیبل کرنا ہے، ہم کیسے، اگر ہم ان سے فیورز جا کے لیں گے، ہم کیسے ان کے خلاف پھر لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ بات ہم ابھی گورنمنٹ کی کر رہے ہیں. آپ کے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں، یہاں پہ کراچی میں ایک بہت بڑے ٹائکون ہیں، وہ کسی زمانے میں پلاٹ بانٹ رہے تھے، دے رہے تھے صحافیوں کو ٹو کیپ دیئر ماؤتھ شٹ، اور لوگ ان سے لے بھی رہے تھے. تو پھر تو آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے تو آپ سلپ ہوتے جائیں گے، کہیں رک نہیں پائیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، سب سے بڑھ کے ہمارے جو میڈیا مالکان ہیں انہیں دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو. بڑی معذرت کے ساتھ جتنی دیانتداری سے یہاں پہ مجھے بھی 34 سال ہو گئے ہیں، جس دیانتداری کی آپ ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹ نہیں لینا چاہیے ہمیں. لیکن میں 2 چیزیں آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایسے لائن میں لگ کے نہیں دینا چاہیے. یہ امیر آدمی ہیں، یہ اس لیے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی افسا ڈسکرمنیشن نہیں ہے. یہ پہلے بھی اب یہ کوئی مریم نواز صاحبہ نے، چیف منسٹر صاحبہ نے کوئی نیا پروجیکٹ لانچ نہیں کر دیا. یہ پروجیکٹ 2004 میں بھی ہوا، یہ پروجیکٹ 2014 میں بھی ہوا،
یہ 2016 میں بھی ہوا, 2000. اب یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں بیٹھ کے بڑی باصول قسم کی صحافت کرتے ہیں. اللہ معافی دے, میں آپ کو الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن یہ بات آپ ٹی وی تک ہی کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے اب خود کہا کہ ایک بڑے ٹائکون نے بڑے بڑے پلاٹ اور بڑے پیسے دیے, وہ لسٹ دیکھی تھی آپ نے, اس پہ کون سے 30 مار خان جرنلسٹ تھے, وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ کون کون جھوٹی لسٹ بھی چل رہی ہے, دیکھیں نا. نہیں, میری بات اب سن لیں نا, آپ نے بڑی باصول بات کی ہے, وقت میرے پاس بہت کم ہے. نہیں, میری بات سن لیں. یہ بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کیا یہ چوتھا ستون مار دینا ہے, کیا آپ نے ان لوگوں کو گرا دینا ہے, کیا یہ بھوکے مار دینا ہے. آپ افزان صاحب اپنی تنخواہ بتائیں. مجھے پتہ ہے کہ ایک کیمرہ مین کیسے اپنے گھر میں فاقہ کشی کاٹتا ہے, آپ بھی بات کرتی ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, حکومت پنجاب کے اس پروجیکٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, عظمہ گیلانی کی وکالت کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور چیف منسٹر پنجاب کے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بے گھر صحافیوں کو آپ اتنی آپ بڑے باصول آدمی ہیں, آپ بڑی اصولی قسم کی صحافت کرتے ہیں, وہ میں جانتا ہوں سارے صحافیوں کو. مجھے بھی 34 سال ہو گئے, شاید آپ سے زیادہ مجھے ٹائم ہو گیا اس کام میں, میں جانتا ہوں اس چیز کو. جیلانی صاحب اگر آپ ایک جملے میں جی, جب ہم ان سے پلاٹ لیں گے تو پھر ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا نا, ان کی تعریف ادا کرنی پڑے گی. جو ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ صحافی نہیں رہ سکیں گے ہم, تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے ہم, کیونکہ اس سے ہم کمپرومائز ہوتے ہیں. میری بس اتنی سی بات ہے. جب میرے پاس وقت بھی ختم ہوا. بہت شکریہ شاہ جیلانی صاحب, ارشد انصاری صاحب, آصف رشید چوئی صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوئے. یہ یقیناً ہم تھوڑا سا آف ٹاپک چلے گئے تھے, لیکن بہت اہم ہوتا ہے اپنی خود احتسابی کرنا بھی. ابھی ہمارے ناظرین کے لیے ڈیسائیڈ کریں کہ جو ایک اینکر جس کو امیر تصور کیا جاتا ہے, وہ اس کے اوپر الزام لگے پلاٹ لینے کا, یا رپورٹر یا کیمرہ سٹاف جس کو یہ حقیقت ہے کہ بہت فائنینشیل مشکلات کا سامنا رہتا ہے, بہت کم تنخواہیں وہ لیتے ہیں, یا وہ حاصل کریں, تو یہ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں. آنے والے دنوں میں بھی ہم اس کو ایکسپلور کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.